अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जज्बात की दुनिया में आप सभी व्यूवर्स का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मुहर्रम का महीना चल रहा है। गम का, अफसोस का, दिल आज़ारी का महीना है ये, नसीहत का है, इबादत का महीना है कि जितना हम इबादत कर सकें करें। और आज भी मैंने इस वाक़यात करबला और हज़रत इमाम हुसैन की शहादत पर तफसील से ये वीडियो बनाई है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने जो मालूमात दी थी वो बहुत मुख्तसर सी मालूमात थी, लेकिन आज मैंने थोड़ा कोशिश की है कि थोड़ा गहराई से आपको बता सकूं। तो आपसे सबसे पहले दरख्वास्त तो ये करूँगी कि मेहरबानी करके इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, छोड़ के मत जाइएगा, ना तो स्किप कीजिएगा। क्योंकि हम आप लोग तो दूसरी वीडियोस को दूसरे सीरियल, पिक्चर या दूसरी तरह की वीडियोस तो चाहे जितनी बड़ी हो देख लेते हैं, लेकिन जब बात आती है अपने दीन की मालूमात की या किसी और बहुत ही ख़ास मुद्दों की, तो लोग कह देते हैं कि अरे बहुत लंबी है। तो मैंने कहते सुना है बहुत लंबी है, काट काट के उसको देख लेते हैं। तो प्लीज़ दरख्वास्त है मेरी कि काट के मत देखिएगा, पूरा सुन लीजिएगा। मैं ये नहीं कहती कि आपको नहीं पता, मुझे सबसे ज़्यादा पता है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि जो कुछ मैं जानती हूँ उसको दूसरों को बताऊँ, शायद जो थोड़ा नहीं जानते हैं उन तक मेरी बात पहुँच जाए और दीन की सही मालूमात लोगों को हो जाए। और लेकिन बस दरख्वास्त करती हूँ कि इस वीडियो को पूरा सुन करके जाइएगा, स्किप मत कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जंग करने आए थे जो सैयदे अबरार से, जंग करने आए थे जो सैयदे अबरार से, असल में था बुग़्ज़ उनको अहमद मुख्तार से, असल में था बुग़्ज़ उनको अहमद मुख्तार से। क्या भला समझेगा कोई सब्र के साए का तूल, क्या भला समझेगा कोई सब्र के साए का तूल, कद बहुत ऊंचा है उसका जुल्म की दीवार से, कद बहुत ऊंचा है उसका जुल्म की दीवार से। असल में लोगों, असल में लोगों जो हैं कातिलाने करबला, असल में लोगों जो हैं कातिलाने करबला, चुभ रहे हैं ज़हन इंसानी में अब तक खार से, चुभ रहे हैं ज़हन इंसानी में अब तक खार से। इतने साल गुजर जाने के बाद भी मुसलमानों के दिल से करबला का वाक़या, हज़रत इमाम हुसैन की शहादत का गमगीन हादसा किसी के दिल से नहीं गया है। कोई हुसैन की शहादत को भुला नहीं पाया है। अब भी उस बदबख्त शिमर और उस यजीद की हुर्मत को बिगाड़ने के लिए हर कोई तैयार रहता है, हर कोई उस पर लानत भेजता है। उसने जो कारनामा अंजाम दिया है वो किसी तरह से बख्शिश के लायक नहीं है, माफ़ करने के लायक नहीं है। खैर चलिए हम अपनी बात आगे शुरू करते हैं। नाज़रीन, हम सभी लोग जानते हैं कि इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से नए साल की शुरुआत मुहर्रम के महीने से होती है। जब भी मुहर्रम की बात होती है तो सबसे पहले हम सबका जहन वाक़यात करबला की तरफ जाता है, दिल गम दर्द से भर जाता है। हुसैन की शहादत याद आ जाती है, उनके ख़ानदान का तबाह होना याद आ जाता है और उनकी वादा परस्ती याद आती है कि किस तरह उन्होंने अपनी शहादत कबूल करके वादे को निभाया। आज से लगभग 1400 साल पहले तारीख़ इस्लामी में करबला की जंग हुई थी। एक क़यामत खेज़ जंग थी, एक क़यामत तो आ चुकी,
حسین کی شہادت کی شکل میں۔ تاریخی کربلا کی جو جنگ ہوئی تھی وہ ظلم، ہٹ دھرمی، خود غرضی، زیادتی اور تمام باطل کے خلاف انصاف کے لیے لڑی گئی تھی۔ اس جنگ میں پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے حضرت بی بی فاطمہ کے لخت جگر، حضرت علی کے آنکھوں کے تارے، ان کے پیارے بیٹے حضرت امام حسین اور ان کے تمام ساتھیوں کے بیچ یزید کے ساتھ ہوئی تھی، جنہوں نے اسلام کی خاطر شہادت کو بھی قبول کر لیا۔ کہا جاتا ہے کہ ہر کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے، ہر کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، وہ حسین کی شہادت نہیں ہے، یزید کی موت ہے وہ اصل میں دیکھا جائے تو۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اس جنگ کی وجہ کیا تھی؟ یزید کیوں حسین کا جانی دشمن بن گیا تھا؟ اس بات پر بھی روشنی ڈالتے ہیں، حالانکہ پیچھے کی ویڈیو میں نے تھوڑا مختصر سا بتا دیا تھا، لیکن آج میں تفصیل سے آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی کہ جنگ کی اصل وجہ کیا تھی۔ کہ جس ملک عرب سے اسلام کی شروعات ہوئی، اسی کے ایک شہر مدینہ سے کچھ دوری پر معاویہ نام کے ایک حکمراں کی حکومت تھی۔ معاویہ نام کے ایک حکمراں کی حکومت تھی مدینہ سے تھوڑی دور ایک شہر میں۔ معاویہ کے بعد، حضرت معاویہ کے بعد ان کے انتقال کے بعد شاہی وارث کی شکل میں ان کے بیٹے یزید کو شاہی گدی پر بٹھایا گیا، اس کو گدی پر بیٹھنے کا موقع ملا، اور وہاں کے لوگوں کے دلوں میں اپنے بادشاہ یزید کا اتنا خوف بھرا ہوا تھا، اتنا ڈر بھرا ہوا تھا کہ یزید کے نام سے لوگ کانپتے تھے۔ وہ نہایت ظالم، ستمگر اور خود غرض بادشاہ تھا، تانا شاہی کا جذبہ رکھتا تھا۔ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یزید اسلام کو اپنے طریقے سے چلانا چاہتا تھا، اور اس کے لیے اس کمبخت یزید نے حضرت امام حسین کو اپنے مطابق چلانے کی کوشش کی، اپنی طرف ملانے کی کوشش کی۔ وہ خود کو خلیفہ مانتا تھا، خود کو خلیفہ منوانے کی کوشش حضرت امام حسین سے بھی کر رہا تھا۔ وہ یہ بھی چاہتا تھا کہ وہ بھی انہیں اپنا خلیفہ مان لیں، اور وہ ایسا اس لیے کر رہا تھا کیونکہ اس کو لگتا تھا کہ اگر حضرت امام حسین اس کے ساتھ ہو جائیں گے، اس کے خلافت کو قبول کر لیں گے، تو دوسری مسلمان بھی ان کے ساتھ آ جائیں گے اور اس کا ساتھ دینے لگیں گے، وہ بھی انہیں اپنا خلیفہ مان لیں گے، اور وہ اپنے منمانی طریقے سے حکومت کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن ایسا ہوا نہیں۔ حق پرست، دین کے علمبردار حضرت امام حسین کو یزید کا خلیفہ ماننا، انہیں خلیفہ کی شکل میں قبول کرنا، اس کی بیعت کو قبول کرنا کسی بھی حال میں منظور نہیں تھا۔ اس لیے انہوں نے یزید کی بات ماننے سے انکار کر دیا، بالکل صاف طور پر انہوں نے منع کر دیا، انکار کر دیا کہ وہ کسی معنوں میں انہیں اپنا خلیفہ نہیں مانیں گے۔ کہہ رہی ہے مسجدوں سے یہ صدائے لا الہ، کہہ رہی ہے مسجدوں سے یہ صدائے لا الہ، دین زندہ ہو گیا شبیر کے انکار سے، دین زندہ ہو گیا شبیر کے انکار سے۔ یزید سے حسین کا انکار کرنا سہن نہیں ہوا، اور وہ حضرت امام حسین کو مارنے کی سازش کرنے لگا، انہیں طرح طرح سے ستانے لگا، ان پر ظلم و زیادتی کرنے لگا۔ یزید کی بات نہ ماننے کے ساتھ ہی
یعنی جب انہوں نے یزید کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو اس کے ساتھ حضرت امام حسین نے یہ کام بھی کیا کہ وہ اپنے نانا کے شہر مدینہ کو چھوڑنے کا بھی انہوں نے فیصلہ کر لیا۔ اور محرم کی دوسری تاریخ کو جب حضرت امام حسین مدینہ چھوڑ کر کربلا پہنچے تو اس وقت ان کے ساتھ ایک چھوٹا سا لشکر تھا جس میں ان کے خاندان کے لوگ تھے، ان کے دوست تھے، اور مطلب چھوٹے بچے اور عورتوں کو ملا کر کل 72 لوگ اس قافلے میں شامل تھے۔ اسی دوران کربلا کے پاس یزید نے حضرت امام حسین کے قافلے کو گھیر لیا اور خود کو خلیفہ ماننے کی ضد وہاں بھی کرنے لگا، لیکن اس وقت بھی اس غربت کے حالت میں بھی حضرت امام حسین نے اسے خلیفہ ماننے سے انکار کر دیا، اس کی بات نہیں مانی۔ حضرت امام حسین کے کربلا پہنچنے کے بعد محرم کی 7 تاریخ کو امام حسین کے پاس کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئیں، جو سامان لائے تھے سب ختم ہو چکا تھا۔ یہ دیکھ کر یزید نے حسین کے لشکر کے لیے پانی پر بھی پابندی لگا دی، فرات ندی پر پہرا بٹھا دیا، دریاؤں پر پہرا بٹھا دیا کہ کسی بھی صورت میں کسی بھی طرح سے حسین کے لشکر کے لوگوں کو ایک بوند پانی بھی نہ ملنے پائے۔ ظلم و ستم کی انتہا ختم کر دی۔ 7 محرم سے 10 محرم تک حضرت امام حسین اور ان کے قافلے کے لوگوں کو بھوک پیاس کی شدت برداشت کرنی پڑی، لیکن اتنا ظلم و ستم، بھوک پیاس کی شدت برداشت کرنے کے باوجود انہوں نے صبر سے کام لیا۔ حضرت امام حسین نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا اور جنگ کو ٹالتے رہے، لڑائی سے بچتے رہے کہ کسی طرح سے لڑائی نہ ہو، جنگ سے انہوں نے پرہیز کیا۔ لیکن ہر ڈھلتے دن کے ساتھ یزید کے ظلم و ستم بڑھتے جا رہے تھے۔ معصوم بچے، عورتیں سب پیاس سے ہلاکان تھیں، ان کی زبان اور گلے خشک ہو رہے تھے۔ حضرت امام حسین کے 6 مہینے کے بیٹے جو دودھ پیتے بچے تھے، معصوم تھے، شیر خوار فرزند حضرت علی اصغر کی زبان بھی پیاس سے خشک ہو رہی تھی۔ ان کی خشک ہوتی ہوئی زبان کو دیکھ کر کس طرح حضرت امام حسین کی بیوی شہر بانو اپنے شوہر سے کہتی ہیں کہ یزید کی لشکر کے سپہ سالار ابن سعد کے پاس اسے لے جاؤ، انہیں دشمنی تم سے ہے، میرے اس بچے نے اس کا کچھ نہیں بگاڑا ہے، شاید وہ بچہ سمجھ کر اس کے گردن میں، اس کی پیاسی حلق میں 2 بوند پانی ڈال دے۔ لیکن نہیں، ظالموں کا دل نہیں پگھلا۔ وہاں پر بھی حضرت امام حسین کے بیٹے 6 مہینے کے حضرت علی اصغر کو تیروں سے چھلنی کر دیا گیا۔ اس قصے کو بھی میں انشاءاللہ ایک الگ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح اس کے دربار میں حضرت امام حسین کی بات کو رد کیا جاتا ہے اور ان کے بیٹے کو شہید کر دیا جاتا ہے ان کی گود میں۔ ہاں، تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ہر لشکر کے ہر لوگوں کا پیاس اور بھوک سے حال بحال ہو رہا تھا۔ پانی پر پابندی لگی ہوئی تھی، وضو تک کے لیے پانی میسر نہیں تھا، کھانے کا سامان بھی ختم ہو چکا تھا۔ اور جب یزید کے ظلم و ستم بڑھتے گئے تو یہ سب دیکھ کر حضرت امام حسین نے اپنے قافلے میں موجود اپنے تمام ساتھیوں سے یہ کہا کہ وہ ساتھ چھوڑ کر چلے جائیں، وہ ان کا ساتھ چھوڑ کر چلے جائیں اور سکون کے ساتھ رہیں۔ لیکن کوئی بھی حسین کو اکیلا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوا، کوئی بھی وہاں ان کو اکیلا چھوڑ کر نہیں گیا، سب ان کے ساتھ رہے۔ اور یہ بات انہوں نے محرم کی 9 تاریخ کو شمع جلا کر کے، آخری شمع اپنی زندگی کی جلا کر کے یہ بات کہی تھی۔ انشاءاللہ اس بات کی بھی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی، اس واقعے کو بھی آپ کے سامنے رکھوں گی۔ ہاں، تو اب آگے سنیے کہ محرم کی 10 تاریخ کو یزید کی فوج نے حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں پر حملہ کر دیا۔ یزید کے پاس ہتھیار، خنجر اور تلواریں تھیں، بھاری فوج تھی، جبکہ حسین کے قافلے میں صرف 72 لوگ تھے۔ ایک طرف باطل کی فوج تھی تو ایک طرف حق
اور ایمان اور انصاف والے لوگ تھے۔ یزید کی طرف سے حملہ ہونے پر ایک ایک کر کے سبھی جو بہادر تھے ان کی فوج میں وہ میدان جنگ میں گئے، یزید کی لشکر کا سامنا کیا اور سامنا کرتے کرتے شہادت کو نوش فرمایا۔ ایک ایک کر کے سبھی کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت امام حسین کی بہن بی بی زینب کے 9-10 سال کے 2 بیٹے جو خوبصورت تھے، پھول جیسے جسم والے 2 بچے، اون اور محمد بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ جب قافلے کے سبھی مرد، یعنی قافلے میں کوئی مرد نہیں رہ جاتا ہے، سب ایک ایک کر کے شہید ہو جاتے ہیں، تب آخر میں حضرت امام حسین بڑی بہادری کے ساتھ جاتے ہیں۔ پہلے تو ان سے سمجھوتے کی باتیں کرتے ہیں، لیکن جب وہ ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں تو حضرت امام حسین بھی اپنی 2 دھاری تلوار جسے ذوالفقار کہا جاتا ہے اس کو لے کر میدان جنگ میں دشمنوں کا سامنا کرتے ہیں، بہادری کے ساتھ لڑتے ہیں۔ ایک طرف ہزاروں کی فوج ہے، ایک طرف اکیلے حضرت امام حسین، پھر بھی ان کی شجاعت اور بہادری کا کیا کہنا، بڑی بہادری کے ساتھ لڑتے ہیں۔ تنے تنہا شہیدی لاکھ سواروں سے لڑے، بے سپر برچھیوں والوں کی قطاروں سے لڑے، صورت شیر خدا ظلم شعاروں سے لڑے، 2 سے 1 لڑ نہیں سکتا وہ ہزاروں سے لڑے، 2 سے 1 لڑ نہیں سکتا وہ ہزاروں سے لڑے۔ حضرت امام حسین کی تلوار میدان جنگ میں چمک رہی ہے، چل رہی ہے، بڑی بہادری کے ساتھ سب کا صفایا، صف کی صف ان کی تلوار سے صاف ہو جاتی ہیں، سب کے سر تن سے جدا ہو کر گر جاتے ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ تلوار چل رہی ہوتی ہے۔ ابر ڈھالوں کا اٹھا تیغ دو پیکر چمکی، برق چھپتی ہے یہ چمکی تو برابر چمکی، سوئے پستی کبھی چمکی کبھی سر پر چمکی، کبھی امواہ کے اندر کبھی باہر چمکی، کوندنا برق کا شمشیر کی جو میں دیکھا، کبھی ایسا تو نہ دمخم مہینوں میں دیکھا۔ تلوار اپنی تیزی دکھا رہی ہے، چل رہی ہے، ایک ایک ساتھ 40 کا صفایا کر رہی ہے، ایسے سر گر رہے ہیں جیسے برسات آ گئی ہے، سر تن سے جدا ہونے کی موسم آ گیا ہے۔ کٹ گئی تیغ تلے جب صف دشمن آئی، یک بیک فصل بہارے سرے گردن آئی، بگڑی اس طرح تلوار اس طرح بگڑتی ہے کہ پھر دشمنوں کو لڑتے نہیں بن پڑتا، بگڑی اس طرح لڑائی کہ نہ بن آئی، تیغ کیا آئی کہ اڑتی ہوئی ناگن آئی، گلتا بھاگو کہ یہ ہنگامہ ٹھہرنے کا نہیں، زہر اس کا جو چڑھے گا تو اترنے کا نہیں۔ بڑی ہی شجاعت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ حضرت امام حسین یزید کی لشکر کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں کہ اچانک غیب کی آواز دینے والے فرشتے کی آواز آتی ہے، ان کو آواز سنائی پڑتی ہے کہ اے حسین اب تلوار روک دو، یہ وقت لڑنے کا نہیں ہے، اب تمہیں تلوار روکنا ہے اور اپنے نانا سے کیے گئے وعدے کو پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے، یہ لڑنے کا نہیں، وعدے کو نبھانے کا وقت ہے۔ آئی ہاتف کی یہ آواز کہ اے عرش مقام، یہ دغا تیسرے فاقے میں بشر کا نہیں کام، اے محمد کے جگر بند امام ابن امام، لوح محفوظ پہ مرقوم ہے صابر تیرا نام، اب نہیں حکم لعینوں سے دغا کرنے کا، ہاں یہی وقت ہے وعدے کو وفا کرنے کا، ہاں یہی وقت ہے وعدے کو وفا کرنے کا۔ غیب کی آواز سن کر کے، ہاتف کی آواز سن کر کے حضرت امام حسین چلتی ہوئی تلوار میان میں رکھ لیتے ہیں، اللہ کی رضا مان کر جنگ کرنا بند کر دیتے ہیں اور اللہ کی رضا میں اپنا سر جھکا دیتے ہیں۔ تھم گئے سن کے یہ آواز شہ جن و بشر، تھم گئے سن کے یہ آواز شہ جن و بشر، روک کر تیغ کو فرمایا
کہ حاضر ہے یہ سر، عید ہو جلد ذبح کرے جو بانی ہے شر، عید ہو جلد ذبح کرے جو بانی ہے شر، سمر اسلم ہے کدھر کھینچ کے آئے خنجر، ہے وہی عاشق جو فدا ہونے کو موجود رہے، بس میری فتح یہی ہے کہ خدا خوشنود رہے۔ اللہ کی رضا کو راضی کرنے کے لیے وہ لڑنا بند کر دیتے ہیں، جنگ بند کر دیتے ہیں۔ پھر تلوار کا رکنا کیا ہوتا ہے کہ یزید کی طرف سے، دشمن کی طرف سے حملے شروع ہو جاتے ہیں، تیر خنجر نیزہ سے انہیں زخمی کر دیا جاتا ہے۔ ایک اکیلے پر اتنی لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ حضرت امام حسین بری طرح زخمی ہو جاتے ہیں اور گھوڑے سے گر جاتے ہیں، اپنا سر سجدے میں جھکا دیتے ہیں۔ پہلے تیروں سے کمادار انہیں چھاتی چھانی، پہلے تیروں سے کمادار انہیں چھاتی چھانی، نیزہ پہلو پہ لگاتے تھے ستم کے بانی، سر پہ تلواریں چلی زخمی ہوئی پیشانی، خون سے تر ہو گیا حضرت کا رخ نورانی، جسم سب چور تھا پرزے تھے زرے جامے کے، پیچ کٹ کٹ کے گرے جاتے تھے امامے کے۔ حضرت امام حسین کو پہلے زخمی کیا جاتا ہے، انہیں تیر تلواروں سے، نیزے سے، جو کچھ بھی جیسے بھی ستم کرنا ہوتا ہے سب ان پر ستم کرتے ہیں، انہیں زخمی کرتے ہیں۔ اس کے بعد شمر جو بہت ہی ظالم ہے آگے بڑھتا ہے اور ان کے قتل کا پورا ارادہ کر لیتا ہے۔ کھینچ کر سینے سے نیزہ جو بڑھا دشمن دین، جھک کے حسرت نے رکھی خاک پہ سجدے میں جبیں، تیز کرتا ہوا خنجر کو بڑھا شمر لعین، آسماں ہل گئے تھرا گئے مقتل کی زمین، آسماں ہل گئے تھرا گئی مقتل کی زمین۔ کیا کہیں تیغ کو کس طرح گلے پر رکھا، کیا کہیں تیغ کو کس طرح گلے پر رکھا، پاؤں سینے پہ رکھا حلق پہ خنجر رکھا۔ ظالم بدبخت شمر ظلم کی انتہا کر دیتا ہے، بے دردی کی انتہا کر دیتا ہے۔ حضرت امام حسین کے مبارک سینے پر پیر رکھ کر اور اپنے نیزے کو ان کے حلق میں گاڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر قبر میں حضرت بی بی فاطمہ زہرا کی روح بھی تڑپ جاتی ہے، بے چین ہو جاتی ہیں وہ۔ بی بی زینب جو دروازے پر کھڑی ہیں وہ بھی بھائی کی یہ حالت دیکھ کر بے چین ہو جاتی ہیں، پریشان ہو جاتی ہیں، برداشت نہیں ہوتا ہے۔ دشت سے آتی تھی زہرا کی صدا، ہائے حسین میرے بے بس میرے بے کس میرے دکھ پائے حسین، در سے چلاتی تھی زینب میرے ماں جائے حسین، کون تیغوں سے بچا کر تجھے لے آئے حسین۔ فاطمہ رو رہی ہیں ہاتھ میں پہلو تھامے، حکم گر ہو تو بہن دوڑ کے بازو تھامے۔ بی بی زینب یہ منظر دیکھ رہی ہوتی ہیں، برداشت نہیں ہوتا ہے۔ شمر بدبخت تو ان کو قتل کر دیتا ہے، حضرت امام حسین کو شہید کر دیتا ہے، لیکن بی بی زینب یہ منظر برداشت نہیں کر پاتی ہیں، چلا کر رونے لگتی ہیں۔ ان کا یہ منظر ان کے دل کو چاک کر رہا ہوتا ہے، تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، تصور سے بھی دل کانپ جاتا ہے کہ کس طرح انہوں نے بھائی کو قتل ہوتے ہوئے برداشت کیا ہوگا، دیکھا ہوگا۔ ڈھانپ کر ہاتھوں سے زینب چلائیں، ذبح ہوتے ہو میرے سامنے ہے بھائی، ضرب اول تھی کہ تکبیر کی آواز آئی، گر پڑی خاک پہ کچکا کے علی کی جائی، آنکھ کھولی تو ہنگامہ محشر دیکھا، سر اٹھایا تو سرے شہ کو سینہ پر دیکھا۔ جب بی بی زینب ہوش میں آتی ہیں، بھائی کو قتل ہوتا ہوا دیکھ کر تو بے ہوش ہو جاتی ہیں، لیکن جب ہوش میں آتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ حضرت امام حسین کا کٹا ہوا سر دشمن کی برچھی پر ٹنگا ہوا ہے۔ یہ منظر ان کے لیے کتنا
जिगर चाक करने वाला रहा होगा। तसव्वुर करना भी हम लोगों के बस की बात नहीं है। किस दर्द को सहा होगा, किस दिल से उन्होंने ये मंजर देखा होगा अपनी आंखों से भी, किस कदर नालो फरियाद किया होगा। किसी के बयान, किसी के कलम में इतनी ताकत नहीं है कि वो उसको बयान कर सके, कह सके। किस तरह कोई लिखे ज़ैनब नाशाद के बैन, कत्ल हो जाने पे भी धूप थी और लाश हुसैन। तपते हुए रेगिस्तान में, तपते हुए अरब की सरजमीन पर हुसैन की लाश पड़ी हुई है। ऊपर से आसमां सूरज की गर्मी है, नीचे से ज़मीन गर्म है। किस तरह कोई लिखे ज़ैनब नाशाद के बैन, कत्ल हो जाने पे भी धूप थी और लाश हुसैन। कब्र में भी न मिला अहमद मुख्तार को चैन, घर जला कैद हुई आले रसूल सकलैन। कितने घर शाह के मर जाने से बर्बाद हुए, उजड़े इस तरह की सादात न फिर आबाद हुए। सब कुछ ख़त्म हो जाता है, ख़ानदान तबाह हो जाता है, हुसैन शहीद हो जाते हैं। हुसैन का कत्ल करने के बाद यजीद सबसे पहले बैत के लोगों को घरों में आग लगाता है, घरों में आग लगा दी जाती है। उसके बाद काफ़िले में मौजूद औरतों को कैद करके एक ही रस्सी में बांध करके घसीटते हुए लेकर चलता है। हज़रत इमाम हुसैन के सिर मुबारक को सीना पर लटका कर पूरे शहर में घुमाता है और हुसैन के घर की औरतों को बेपर्दा करके उनके दुपट्टों को झंडा बनाता है, अपनी फतह का जश्न मनाता है। पूरे अरब में गम मायूसी का आलम तारी रहता है। इस तरह जुल्म के हाथों हक़ का गला घोट दिया जाता है, शहीद कर दिया जाता है। लेकिन असल में हुसैन की शहादत अल्लाह की ही मर्ज़ी थी। उन्होंने अपने वादे को निभाया और अपने नाना की उम्मत को ज़िंदा रखा, अपने इस्लाम को ज़िंदा रखा। आज हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम जिस इस्लाम को इतनी शहादतें दे करके बचाया गया है, आबाद रखा गया है, अब हमारी, हम मुसलमानों की भी ज़िम्मेदारी है कि उस इस्लाम को ज़िंदा रखने के लिए हम भी कुछ करें, नेक आमाली करें और जो कुछ भी इस्लाम में बताया गया है अल्लाह ताला की हिदायतों पर अमल करके अपने दीन को ज़िंदा रखें। इस्लामी तारीख़ में मुहर्रम का महीना गम मायूसी से भरा होता है। मुहर्रम की 10 तारीख़ किसी क़यामत से कम नहीं है। हुसैन के 6 महीने के दूध पीते बच्चे हज़रत अली असगर, 18 साल के कड़ियल नौजवान बेटे हज़रत अली अकबर, उनके भांजे हज़रत बीबी ज़ैनब के बेटे जो 9-10 साल की उम्र के थे, हज़रत ऊन और मोहम्मद, उनकी शहादत, हज़रत इमाम हुसैन के बेटे कासिम की शहादत, ये हम मुसलमानों के लिए निहायत दर्द-अंगेज़ और क़यामत खेज़ है। उनकी ये शहादतें हम मुसलमानों के लिए एक सीख है, नसीहत है। मुहर्रम की इस 10 तारीख़ को यौम आशूरा के नाम से जाना जाता है। अशरा के माने 10 होता है, इसलिए इस दिन को 10 तारीख़ को यौम आशूरा या रोज़े आशूरा के नाम से भी जाना जाता है। बहुत सारी नमाज़ें अदा की जाती हैं, यौम आशूरा की नमाज़ पढ़ी जाती है और जिससे जो कुछ भी बन पड़ता है करता है। हर कोई अपने अपने अक़ीदे के हिसाब से इस त्यौहार को मनाता है, हुसैन की शहादत का गम मनाता है। अज़ीन, आपने तो वैसे बहुत सारे इस वाक़यात करबला को लेकर बहुत सारी वीडियो, बहुत अच्छे बहुत ही काबिल तरीन लोगों के ज़रिए बहुत अच्छी वीडियो बनाई जाती है, बताया जाता है, हम लोगों को आगाह किया जाता है, आपने सुना भी होगा। और इस बयान को तो पूरा मुकम्मल तरीके से बयान कर पाना बहुत बड़ी बात है।
بہت بڑا واقعہ ہے، بہت بڑا درد انگیز واقعہ ہے، اس کو بیان کر پانا مشکل ہے کہ ایک ہی بار میں کوئی بیان کر دے۔ لمحے لمحے کا بیان درد سے بھرا ہوا ہے، قرب سے بھرا ہوا ہے۔ بہت ساری ویڈیوز بنتی ہیں جن سے ہمیں بہت کچھ جاننے کو، سیکھنے کو مل جاتا ہے، ہمیں اپنے مذہب کے بارے میں اور کربلا کے واقعات کے جو درد انگیز حادثے یا واقعے ہیں وہ بھی جاننے کو ملتے ہیں۔ اور بس میں آپ سے تو ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر میرے بیان میں کہیں کوئی غلطی یا کمی ہو گئی ہوگی تو معاف کیجیے گا، اور اس شعر کے ساتھ اپنی بات ختم کرتی ہوں کہ وہ تخت کہاں ہے، وہ تاج کہاں ہے، وہ تخت کہاں ہے، وہ تاج کہاں ہے، اے وقت بتا زور یزید آج کہاں ہے، اے وقت بتا زور یزید آج کہاں ہے۔ جس خلیفہ ماننے کے لیے یزید نے اتنا بڑا گناہ کیا کہ آل رسول پر اتنے ظلم و ستم کیے، جس حکومت کے لیے، جس خلافت کے لیے، وہ سب تو مٹ گیا۔ کوئی بھی چیز ہمیشہ رہنے والی نہیں ہوتی، لیکن یزید نے، بدبخت نے اتنا نہیں سمجھا کہ کچھ بھی دنیا میں نہیں رہنا ہے، اور وہ بھی ظلم کس کے ساتھ کر رہا تھا؟ آل رسول کے ساتھ، ان کے چہیتے نواسوں کے ساتھ، معصوم بچوں کے ساتھ۔ بے گناہ اس نے حسین کو شہید کیا، کوئی خطا نہیں تھی، کوئی قصور نہیں تھا، پھر بھی اپنی ظلم و زیادتی اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے اس نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دے دیا۔ اور ایک بار پھر سے اس شعر کو دہرا کر اپنی بات ختم کرتی ہوں، آپ سے اجازت چاہوں گی۔ وہ تخت کہاں ہے، وہ تاج کہاں ہے، وہ تخت کہاں ہے، وہ تاج کہاں ہے، اے وقت بتا زور یزید آج کہاں ہے۔ آج تو سوائے اس پر لعنت ملامت کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ آج اس کو کس لیے یاد کیا جاتا ہے؟ صرف لعنتوں کے لیے یاد کیا جاتا ہے، اس کی بدبختی کے لیے یاد کیا جاتا ہے، اور کچھ بھی نہیں، اور کچھ بھی نہیں۔ اور جب تک مسلمان رہے گا تب تک اس کو اسی شکل میں یاد کرتا رہے گا اور اس پر لعنت بھیجتا رہے گا۔ اور پھر حضرت امام حسین کی شہادت پر ان پر درود بھیجتے ہوئے ہم اور آپ سب مل کر ایک بار درود بھیجتے ہیں اور پھر آپ سے ودا لیتے ہیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ پھر کوئی بھی اگلی ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کہ مجھے اجازت دیجیے، اور جو غلطی ہوئی ہوگی اس کے لیے معافی چاہتی ہوں، معاف کیجیے گا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔